झूठ नंबर 1, झूठ नंबर 2, झूठ नंबर 3, झूठ नंबर 4, झूठ नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान फजले रहमान रहमानी। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र टीवी का ख़ास प्रोग्राम तज्ज़िया, जहां हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आज हमारी नज़र NCERT के उन मॉड्यूल्स यानी निसाबी किताबचे पर गहराई से पड़ी है जिसके ज़रिए बच्चों की मालूमात बढ़ाने के नाम पर उनके सोचने समझने की सलाहियत, तज्ज़िया करने की ताकत और दुनिया को देखने के शऊर को एक ख़ास रंग में रंगने की मुनज़्ज़म प्लानिंग की गई है। दरअसल तालीम किसी भी कौम की तरक्की और ज़हनी बुलंदी की बुनियाद होती है। स्कूलों के निसाब में जो मवाद शामिल किया जाता है वो न सिर्फ बच्चों की मालूमात बढ़ाता है बल्कि उनकी फ़िक्री नशोनुमा और तालीमी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। निसाब में वो तमाम तालीमी मज़ामीन, सरगर्मियाँ और तजर्बात शामिल होते हैं जो बच्चों की ज़हनी, जज्बाती और समाजी तरक्की में मदद देते हैं। हाल ही में स्कूलों के लिए निसाब तैयार करने वाले सरकारी इदारे NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कई ख़ास तालीमी किताबचे शाये किए हैं। इन किताबचों का मकसद बज़ाहिर तालीमी और मालूमाती लगता है, लेकिन जब उनका गहरा जायज़ा किया गया तो मालूम हुआ कि ये मवाद तलबा के जहनों में एक ख़ास सियासी, समाजी और माशी सोच या नज़रिए को थोपने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। NCERT की जानिब से हालिया बरसों में जारी किए गए इन किताबचे या मॉड्यूल्स पर माहिरीन ने सवाल उठाए हैं। स्वदेशी मॉड्यूल्स में बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि हमें बैरूनी चीज़ों के बजाय अपनी मकामी मसनूआत को अपनाना चाहिए और ख़ुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना चाहिए। ये बात बज़ाहिर इक़्तिसादी तरक्की से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके ज़रिए एक ख़ास नज़रिया भी परवान चढ़ाया जा रहा है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से जारी मवाद में असल तालीमी मकसद से हटकर मजहबी और समाजी मामलात को एक ख़ास जाविये से पेश किया गया है जो तलबा के जहन पर असर डाल सकता है। पार्टीशन हॉरर्स यानी तक़सीम हिंद के मॉड्यूल में तारीख़ को एक ख़ास सियासी सोच के तहत बयान किया गया है। इसमें कई अहम हक़ाइक़ या तो छोड़ दिए गए हैं या उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि सफाई मुहिम या स्वच्छता अभियान के मॉड्यूल्स में सफाई के नाम पर तलबा में एक ख़ास किस्म की समाजी सोच पैदा करने की कोशिश की गई है। साथ ही बहुत से ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपा दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये असलन हुकूमती एजेंडे को फ़रोग़ देने की एक शक्ल है। अगर आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह इन तहरीकों और मॉड्यूल्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती एजेंडे को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई है। आज के इस तज्ज़िये में मैं NCERT के इन्हीं तालीमी किताबचों का तफसील से जायज़ा लूँगा और ये देखूँगा कि उनका तालीमी, तारीख़ी, समाजी और सियासी पहलू क्या है। साथ ही मैं वाज़े तौर पर बताऊंगा कि ये मवाद तलबा के जहनों पर कौन से मुमकिना मनफी असरात डाल सकते हैं और उन्हें तारीख़ के असल वाक़यात और हक़ाइक़ की मालूमात से महरूम कर सकते हैं। NCERT ने हाल ही में स्वदेशी के मौजू पर 2 तालीमी किताबचे शाये किए हैं। पहला किताबचा दरमियाने दर्जे के तलबा के लिए है, यानी 6ठी से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए, जबकि दूसरा किताबचा सानवी दर्जे के तलबा के लिए तैयार किया गया है जो 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए है। NCERT के मुताबिक इन दोनों किताबचों का मकसद बच्चों को ये समझाना है कि आज के दौर में अपनी मकामी पैदावार और ख़ुद इन्हिसारी पर तवज्जो देना क्यों ज़रूरी है। दावा किया गया है कि ये किताबचे निसाबी किताबचों का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उन्हें इजाफ़ी या ज़िमनी मवाद के तौर पर निसाब में शामिल किया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर NCERT ने कोई किताबचा शाये करके स्कूलों को भेजा है तो क्या वो वाकई इजाफ़ी या ज़िमनी मवाद ही होगा या उसे अहमियत के साथ तलबा को पढ़ाया और बताया भी जाएगा। स्वदेशी मॉड्यूल्स के ज़रिए तलबा को ये सिखाने की कोशिश की गई है कि वो दरामदशुदा मसनूआत के बजाय मकामी मसनूआत ख़रीदें, खादी या हैंडलूम कपड़े इस्तेमाल करें, हिंदुस्तानी मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करें, मकामी स्टार्टअप्स और सनअतों की हिमायत करें। ये इक़दामात बज़ाहिर अच्छे लगते हैं, मगर तालीमी माहौल में उन्हें एक ख़ास हुकूमती, सियासी और माशी नज़रिए को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वदेशी मॉड्यूल में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत
جیسے نعرے شامل ہیں جو اسکولوں میں حکومتی موقف کو فروغ دینے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس ماڈیول میں کچھ تجاویز بھی دی گئی ہیں، جیسے زوہو سوٹ آفس کا استعمال، وزارت تعلیم کا بلڈیتھن پروگرام اور مقامی نئے کاروبار یعنی اسٹارٹ اپس کی حمایت۔ یہ سب حکومتی اقتصادی اور ٹیکنالوجی کے منصوبوں کو طلباء اور اساتذہ کے درمیان عام کرنے کی کوشش ہے۔ اگرچہ یہ سب اقدامات ظاہری طور پر مثبت نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے طلباء کو آزادانہ سوچنے اور مختلف رائے اختیار کرنے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج کے تجزیے میں سب سے پہلے اسی سودیشی ماڈیول کی حقیقی اور زمینی پڑتال کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں یوم آزادی کے موقع پر میک ان انڈیا کا نعرہ دیا تھا، یعنی دنیا کی کمپنیاں بھارت میں آ کر چیزیں بنائیں۔ اس کا مقصد بھارت کی معیشت کو مستحکم کرنا اور ملک میں نوکریوں کے مواقع پیدا کرنا تھا۔ ایک طرف یہ نعرہ عوام کے ذہنوں میں بھارت کے اندر پیداوار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، تو دوسری طرف سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس نعرے نے حقیقت میں کچھ بدلاؤ لایا؟ آج بھارت کی مینوفیکچرنگ کا حصہ جی ڈی پی میں 16.5% ہے، جو سن 1991 کے بعد کے اقتصادی اصلاحات کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا خواب میک ان انڈیا کو دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ سینٹر بنانا تھا، لیکن کیا واقعی 10 سال بعد ہم اس خواب کو حقیقت بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کے بڑے مینوفیکچرنگ ممالک جیسے امریکہ، جرمنی، جاپان اور جنوبی کوریا نے اپنی فیکٹر کاسٹ کو کم کر کے عالمی سطح پر صنعتوں کو بڑھایا، اور بھارت بھی اس راہ پر گامزن ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا بھارت واقعی عالمی سطح پر مینوفیکچرنگ کا مرکز بن چکا ہے؟ آج کے تجزیے میں نے آپ کے لیے انہی سوالات کے جوابات تلاش کیے ہیں۔ میک ان انڈیا یا سودیشی سامانوں کے فروغ کا وعدہ کہاں تک مکمل ہوا؟ کیا یہ صرف ایک نعرہ تھا یا واقعی وزیر اعظم کے پاس اس کے لیے کوئی منظم پلاننگ، اسٹریٹجی یا حکمت عملی تھی؟ آئیے فکر و نظر کی گہری پڑتال کے بعد کیا کچھ نکل کر سامنے آیا ہے آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں۔ سرکاری ادارہ سینٹرل اسٹیٹسٹکس آفس کے اعداد و شمار صاف بتاتے ہیں کہ بھارت کی مینوفیکچرنگ یعنی حقیقی پیداوار کی رفتار میں وہ تیزی کبھی نہیں آئی جس کا وعدہ میک ان انڈیا کے وقت کیا گیا تھا۔ اگر ہم ان اعداد و شمار کا موازنہ پوری معیشت کی مجموعی ترقی سے کریں تو تصویر مزید واضح ہوتی ہے۔ ترقی نہیں بلکہ مسلسل گراوٹ دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں مینوفیکچرنگ کی ترقی کوئی نئی کامیابی نہیں تھی، بلکہ سن 1991-92 کے وقت جب کانگریس کی حکومت تھی اس وقت سے چلتی آ رہی پالیسیوں کا تسلسل تھی۔ لیکن پچھلے 10 سالوں میں حالات دیکھ کر صاف لگتا ہے کہ میک ان انڈیا صرف نعرہ رہا، زمینی حقیقت میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ سن 2016-17 میں مینوفیکچرنگ کی رفتار تقریباً آدھی رہ گئی، جس نے پوری معیشت کی رفتار کو بھی کم کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کراس فکسڈ کیپٹل فارمیشن، جو کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جی ڈی پی کے 35% سے گھٹ کر 30% کے قریب آ گئی۔ یعنی نئی فیکٹریاں، نئی مشینیں، نیا انفراسٹرکچر، سب کی رفتار کم ہو گئی۔ یہ صرف ایک تجزیہ نہیں بلکہ ورلڈ بینک اور منسٹری آف اسٹیٹسٹکس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن کی رپورٹس بھی یہی حقیقت بتاتی ہے۔ انڈسٹریل پروڈکشن کے اعداد و شمار بھی یہی کہانی دہراتے ہیں۔ سن 2016-17 کے بعد مسلسل اتار چڑھاؤ، پھر کووڈ-19 کے دوران شدید گراوٹ اور بعد کے برسوں خاص طور پر 2021-22 اور 2022-23 میں محض جزوی بحالی، یعنی ترقی یکساں نہیں رہی۔ کچھ صنعتیں آگے بڑھیں تو کچھ پیچھے رہ گئیں۔ اسے اسٹرکچرل ویکنس کہا جاتا ہے۔ حکومت نے اسے الیکشن ایئر ریکوری کے طور پر دکھایا، مگر یہ وقتی بہتری کسی مضبوط صنعتی بنیاد کا ثبوت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پالیسی واقعی کامیاب تھی تو روزگار، صنعتی قرض اور سرمایہ کاری سب میں سست روی کیوں؟ نتیجہ صاف ہے، صرف میک ان انڈیا اعلانوں اور چناوی گھوشناؤں اور وعدوں تک محدود رہا۔ نہ کوئی مستحکم پالیسی بنی، نہ مضبوط ادارہ جاتی فریم ورک۔ سرکاری ڈیٹا خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر نے پچھلے 10 سالوں میں مستقل، تیز اور پائیدار ترقی نہیں دیکھی، بلکہ سست رفتار، گرتی سرمایہ کاری اور غیر یقینی بحالی کے اشارے ہی ملے۔ آئیے اب NCERT کے ایک دوسرے ماڈیول آپریشن سندور کا حقیقی آپریشن کرتے ہیں۔ آپریشن سندور
दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले की एक इंतकामी फौजी कार्रवाई थी। इस कार्रवाई पर मबनी NCERT के मॉड्यूल या किताबचे का वर्क दर वर्क आपके सामने खोलने की कोशिश करूंगा। ये मॉड्यूल हुकूमती या अक्सरियती नुक्ते नज़र को तरजीह देता है। इस किताबचे से तारीखी और समाजी हक़ाइक़ की मुकम्मल तस्वीर तलबा तक नहीं पहुँचती। ये किताबचा तलबा में तनकीदी सोच पैदा करने के बजाय उन्हें एक मखसूस ज़ाविया कबूल करने पर मजबूर करता है। ये वाज़ेह करता है कि ये मॉड्यूल सिर्फ तालीमी मालूमात फ़राहम करने का ज़रिया नहीं, बल्कि हुकूमती और सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आम हालात में भी ये समझना आसान नहीं होता कि किसी फ़ौजी तनाज़ो या जंग में असल में क्या हो रहा है, क्योंकि हर तरफ गलत और गुमराहकुन खबरें गर्दिश कर रही होती हैं। आज के सोशल मीडियाई दौर में तो मामला और भी ख़राब है। ज़्यादातर मीडिया वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है या जो उनके चैनल की पॉलिसी से मेल खाता है। इसमें तस्दीक के काबिल सच्चाई नहीं होती। पार्लियामान में अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाता है। उनके सवाल सुनने के बजाय उन्हें शोर या मुअत्तली से खामोश कर दिया जाता है और सोशल मीडिया पर असल मसाइल के बजाय बैन की हुई फहश या बिल्कुल गैर संजीदा खबरें फैलाई जाती हैं। ऐसे में एक आम शहरी कैसे जाने कि हकीकत क्या है? क्या हुकूमत के बताए गए मकासद वाकई हासिल हुए? हमसे कहा जाता है बस यकीन करो, सवाल मत करो। नतीजा ये कि आज सच बोलना, सच सुनना मुश्किल हो गया है। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ अदाद-ओ-शुमार, कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो अब भी आवाम के सामने मौजूद हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें न हुकूमत बदल सकती है, न प्रोपेगेंडा छुपा सकता है। इन्हीं नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर आइए देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमें क्या दिखाया गया और क्या छुपाया गया। मैं आपके सामने रखूँगा 4 ऐसे हक़ाइक़ जो हुकूमत के झूठे दावों को बेनकाब करते हैं। पहली हकीकत, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को शुरू किया गया, जिसमें भारत ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद से मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हिस्से और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों पर मिसाइल दागे। भारत के मुताबिक 9 जगहों पर हमले हुए और इस पर ज़्यादातर लोग मुत्तफ़िक़ हैं। दूसरी हकीकत, पाकिस्तान ने भी अपने फ़िज़ाई हुदूद से मिसाइल और ड्रोन के ज़रिए जवाब दिया, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान का दावा है कि उसने कई भारतीय तैयारे मार गिराए और भारत ने तादाद नहीं बताई, लेकिन कहा कि तमाम पायलट महफूज हैं और जंग में नुकसान होता है। मतलब कुछ तैयारों को ज़रूर नुकसान पहुंचे या तबाह हुए। भारत ने यह दावा नहीं किया कि उसने कोई पाकिस्तानी तैयारा मार गिराया। तीसरी हकीकत, न भारत और न पाकिस्तान ने एक दूसरे पर कामयाबी या फतह का ऐलान किया। सीज़ फायर 10 मई 2025 को हुआ, अगरचे दोनों मुल्क एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाते रहे। चौथी हकीकत, किसी भी बड़े मुल्क ने भारत के इक़दाम की साफ और खुलकर हिमायत नहीं की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि अमेरिका ने जंगबंदी पर भारत या पाकिस्तान से पहले ही बातचीत की थी, यानी भारत या पाकिस्तान के इसे अवामी तौर पर तस्लीम करने से पहले। ये 4 हक़ाइक़ जिन पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक और टैक्टिकल हर लिहाज से नाकाम रहा। आइए अब पहले फौजी टैक्टिकल लेवल का तज्ज़िया करते हैं। भारत ने कहा था कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाले कत्ल के जिम्मेदारों को ज़मीन के आखिर तक तलाश करेगा। हुकूमत का मानना है कि आम शहरियों का कत्ल सियासी मकसद के लिए सबसे संगीन जुर्म है और शहरियों की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कत्ल की जिम्मेदारी एक शिद्दत पसंद तंजीम द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की और तफ्तीश में भारत ने 4 अफराद को बराह रास्त मुलजिम बताया। भारत का दावा है कि इस हमले की मनसूबाबंदी लश्कर तैयबा ने की, लेकिन इन हमलों में शामिल असल जिम्मेदार न मारे गए और न पकड़े गए। ये सब देखकर पहलगाम हमला और भारत की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों के दरमियान 15 दिन का वक्फा बड़ा सवाल पैदा करता है। अगर फौरी और तेज रद्द अमल दिया जाता तो इन हमलों के मुजरिमों को इतना वक्त नहीं मिलता कि वो छुप जाएं। इसलिए ये बात नतीजा खेज नहीं लगती कि जवाब देने में इतनी ताख़ीर हो। इससे ये तासुर बनता है कि शहरियों की हिफाजत और फौरी जवाब देने में हम कमज़ोर रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का जवाब सिर्फ फौरी कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह किसी बड़ी हिकमत अमली के तहत था।
یعنی بھارت کا منصوبہ تھا کہ پہلگام حملے کے بعد پاکستان میں موجود دوسرے شدت پسند گروہوں کو بھی روکا جائے۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں کئی دہشت گرد مارے گئے، لیکن اس کا اثر حقیقت میں واضح طور پر نہیں نظر آیا۔ پچھلی دہائیوں میں جب دہشت گردوں کی تعداد کم ہونے کے دعوے کیے گئے، تب بھی کشمیر میں حملے جاری رہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت کا مقصد صرف چند دہشت گردوں کو مارنا تھا تو 15 دن تک انتظار کیوں کیا گیا؟ اگر ہمارے پاس یہ معلومات تھی کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی کہاں ہو رہی ہے تو بھارت نے فوراً کارروائی کیوں نہیں کی؟ یعنی اگر اصل ملزمان اور منصوبہ سازوں کو نشانہ بنانا تھا تو وہ حملے کے پہلے ہی دن کیوں نہیں کیا گیا؟ نتیجہ، جو اصل ذمہ دار تھے انہیں بچنے کا موقع مل گیا، اور یہ بھارت کے رد عمل کی ایفیکٹیونیس پر بڑا سوال ہے۔ سفارتی سطح پر آپریشن سندور کا جائزہ لیا جائے تو میرے لحاظ سے سب سے بڑی ناکامی سفارتی ہی رہی۔ بھارت کے بہت سے قریبی اتحادی یا شراکت دار ممالک نے بھارت کی قطعاً حمایت نہیں کی۔ سب سے طاقتور اتحادی امریکہ نے تو سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ نے جنگ بندی کرائی، یعنی بھارت اور پاکستان کو برابر کا درجہ دے دیا۔ اگر حملے کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا اور وہاں کے شدت پسند گروہوں کو ختم کرانا تھا تو کوئی ثبوت نہیں کہ یہ کامیاب ہوا، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بھارت اور پاکستان دونوں کو جنگ پسند ممالک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ واقعہ نہایت افسوسناک ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان طویل عرصے سے کشیدگی چلی آ رہی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ صورتحال جلد از جلد ختم ہو جائے۔ کسی کو یہ گوارا نہیں کہ دو ایٹمی طاقتیں تصادم کے اس خطرناک راستے پر بڑھیں جہاں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ ہم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کم کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آپس میں تعلقات بہتر بنانے ہوں گے، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں سیز فائر ممکن ہوا۔ اگر اسے آسان بھاشا میں سمجھا جائے تو فوجی سطح پر اصل ملزمان نہیں مارے گئے، حملے دیر سے ہوئے، نقصان خود بھارت کو۔ اسٹریٹجک سطح پر دہشت گرد کم نہیں ہوئے، کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا۔ سفارتی سطح پر کسی بڑے ملک نے بھارت کی حمایت نہیں کی، امریکہ نے تو جنگ بندی کا کریڈٹ لے لیا۔ نتیجہ، آپریشن سندور ہر سطح پر ناکام رہا، اور اب اسے ماڈیول یعنی کتابچے میں توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آئیے اب پارٹیشن ہارر اور اس پر تیار کیے گئے کتابچے کا فیکٹ چیک کرتے ہیں۔ تعلیم سے متعلق ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر کسی نااہل شخص کو استاد مقرر کیا جائے تو کئی نسلوں کے طلبہ کی تعلیمی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اور جب ایسے کئی استاد ہوں جن کی واحد قابلیت یہ ہو کہ وہ ہندوتوا کی تعلیم NCERT یعنی نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ میں حاصل کر چکے ہوں، تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ اسکولوں میں سوشل سائنس کی تعلیم کا مستقبل کیسا ہوگا۔ NCERT نے ایک خصوصی کتابچہ جاری کیا جس کا عنوان ہے پارٹیشن ہاررز، تقسیم کے خوفناک واقعات۔ یہ ماڈیول کلاس 6 سے 8 کے طلبہ کے لیے ہے، یعنی مڈل اسٹیج کے لیے، لیکن اصل میں یہ ماڈیول اس بات کے لیے نہیں ہے کہ طلبہ یہ تلاش کریں کہ تقسیم کے ذمہ دار کون تھے جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک فرقہ وارانہ کہانی پیش کرتا ہے، بالکل RSS کے نظریے کے مطابق۔ یہ ماڈیول 14 اگست کو جاری کیا گیا، جسے پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے کے طور پر منایا گیا۔ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی 2021 کی ہدایت کے بعد کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تقسیم کے دکھ کبھی نہیں بھولے جا سکتے۔ لاکھوں بہن بھائی بے گھر ہوئے، اور بہت سے لوگوں نے بے معنی نفرت اور تشدد کی وجہ سے اپنی جانیں گنوا دی۔ ہماری عوام کی جدوجہد اور قربانیوں کی یاد میں 14 اگست کو پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے کے طور پر منایا جائے گا، لیکن پورا یہ دستاویز مکر و فریب، تضادات اور جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، جس کا مقصد تقسیم کے اصل حقائق کو چھپانا ہے، نہ کہ انہیں واضح کرنا۔ ہم NCERT کے اس کتابچے میں موجود حقائق کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جھوٹ نمبر 1، مسلم لیگ کے رہنما جناح اور اسلامی نظریے نے 2 قومی نظریہ بنایا۔ NCERT کے ماڈیول میں کہا گیا ہے کہ تقسیم بنیادی طور پر غلط نظریات، بد فہمیوں اور ناقص فیصلوں کا نتیجہ تھی۔ سن 1940 میں مسلمانوں کی پارٹی مسلم لیگ نے لاہور میں کانفرنس کی۔ اس کے رہنما محمد علی جناح نے کہا کہ ہندو اور مسلمان 2 مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی رواجوں اور ادب کے حامل ہیں۔
یہ ماڈیول یا کتابچہ تقسیم ہند کی ایک بڑی وجہ اس سوچ یا نظریے کو بتاتا ہے جو کچھ مسلم رہنماؤں کے درمیان موجود تھی کہ مسلمان ایک الگ شناخت رکھتے ہیں اور یہ شناخت اسلام کے سیاسی نظریے سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ تقسیم ہند کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت کے کچھ مسلم رہنماؤں کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ فرق صرف مذہب کا نہیں تھا بلکہ ثقافت، رسم و رواج، تاریخ، سوچنے کے انداز اور زندگی کو دیکھنے کے نظریے تک ہر چیز میں مسلمان خود کو الگ سمجھتے تھے۔ یہ سوچ اسلام کے سیاسی نظریے سے جڑی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مطابق اسلام کا سیاسی نقطہ نظر مسلم اور غیر مسلم کو برابر نہیں مانتا۔ اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یا ان کے درمیان کوئی پائیدار یعنی لمبے عرصے تک چلنے والا تعلق ممکن ہے۔ یہی سوچ آگے چل کر مسلم لیگ اور محمد علی جناح کے موقف میں بھی نظر آئی۔ جناح کا کہنا تھا کہ بھارت ایک قوم نہیں ہے بلکہ یہاں دو الگ قومیں رہتی ہیں، مسلمان اور ہندو، اور چونکہ دونوں کی تہذیب، مذہب، تاریخ اور مقصد الگ ہے اس لیے ان کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ جناح کا یہ بیان جو دو قومی نظریے کی حمایت میں تھا، جو NCERT کے کتابچے میں صفحہ نمبر 4 اور 6 میں 2 بار شامل کیا گیا ہے، لیکن مصنفین نے شرمناک انداز میں یہ چھپا دیا کہ ہندو قوم پرست جو ہندو مہاسبھا اور RSS کے ساتھ منسلک تھے، جناح کے بیان سے کئی دہائیوں پہلے یہی نظریہ بڑے پرجوش انداز میں پیش کر چکے تھے۔ مسلمان رہنماؤں کی دو قومی نظریہ پیش کرنے سے بہت پہلے 19ویں صدی کے آخر میں بنگال کے ہائی کاسٹ ہندو قوم پرستوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ راج نارائن باسو اور ان کے قریبی ساتھی نبھا گوپال بترا کو دو قومی نظریہ اور ہندو قوم پرستی کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ باسو نے تعلیم یافتہ بھارتیوں میں قومی جذبے کو فروغ دینے کے نام پر ایک سوسائٹی قائم کی تھی، لیکن اس سوسائٹی کا اصل مقصد ہندوتوا بھارت کے نظریے کو پروموٹ کرنا تھا۔ وہ ایسی میٹنگز کا انعقاد کرتے تھے جہاں یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ ہندو دھرم ذات پات کے باوجود معاشرتی لحاظ سے ایک ایسا اعلیٰ نظریہ پیش کرتا ہے جو نہ تو عیسائی اور نہ ہی اسلامی تہذیب کبھی حاصل کر سکتی ہیں۔ ہندوستان میں ہندو قوم پرستی کے نظریات کو فروغ دینے والوں میں سب سے پہلے باسو نے یہ خیال پیش کیا کہ ایک بڑی ہندو تنظیم بنائی جائے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے بھارت دھرم مہا منڈل کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا، جو بعد میں جا کر ہندو مہاسبھا جیسی بڑی تنظیم کی بنیاد بنی۔ باسو کا ماننا تھا کہ اس تنظیم کے ذریعے ہندو ایک مضبوط آریائی قوم بنا سکتے ہیں جو صرف بھارت پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اسی دوران نبھا گوپال مترا نے قومی اخبار ہندو میلہ شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ ہندو معاشرہ متحد ہو اور ہندو قوم پرستی کو فروغ ملے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہندوستان کی اصل قومی پہچان ہندو مذہب ہے اور تمام ہندو چاہے وہ کسی بھی زبان یا علاقے سے ہوں ایک ہی قوم کا حصہ ہیں۔ آگے چل کر آریہ سماج اور شمالی ہندوستان کے کچھ اہم ہندو رہنما جیسے بھائی پرمانند اور لالا لاجپت رائے بھی یہی کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست میں منتقل کر دینا چاہیے۔ اس سے بھی آگے جا کر ہندو مہاسبھا اور RSS کے کئی رہنما جیسے BS مونجے، لالا ہردیال، VD ساورکر اور گولوالکر بھی دو قومی نظریہ یعنی 2 نیشن تھیوری کو اس وقت فروغ دیا جب مسلم لیگ نے پاکستان کا مطالبہ بھی نہیں کیا تھا۔ ساورکر نے تو سن 1923 میں اپنی کتاب ہندوتوا میں واضح طور پر لکھا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو بالکل الگ اور مخالف قومیں ہیں اور وہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے۔ جھوٹ نمبر 2، مسلم لیگ تمام ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تھی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نے سن 1946 کے انتخابات میں زیادہ تر مسلم نشستیں جیتیں، اس لیے وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ووٹ دینے کا نظام بہت محدود تھا۔ زیادہ تر عام مسلمان، خاص طور پر کسان اور چھوٹے تاجر، ووٹ دینے کے حق سے محروم تھے۔ صرف ایک مخصوص تعلیم یافتہ یا زمیندار طبقے کو ہی ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی۔ مثال کے طور پر بہار میں مسلم لیگ نے 40 میں سے 34 مسلم نشستیں ضرور جیتیں، لیکن صرف 7.8% مسلمانوں کو ہی ووٹ ڈالنے کا حق ملا تھا، یعنی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس عمل سے باہر تھی۔ اسی دوران ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہندو مہاسبھا نے بھی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کچھ ریاستوں میں حکومت بنائی تاکہ آزادی کی تحریکوں کو کمزور کیا جا سکے۔ جھوٹ نمبر 3، کانگریس ذمہ دار تھی۔ کتابچے میں کہا گیا ہے کہ سن 1947 کی تقسیم کے 3 ذمہ دار تھی: محمد علی جناح،
کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کانگریس نے اپنی قوم کی تقسیم کرنے یا باہر نکالنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اصل میں تقسیم کی بنیاد بنی ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ کی سازشیں اور اس پر ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے جلد بازی میں لیے گئے فیصلے۔ رام منوہر لوہیا نے بھی یہ بات کھل کر کہی تھی کہ ہندو قوم پرستوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے دور کیا اور یہی تقسیم کی اصل وجہ بنی۔ جھوٹ نمبر 4، کیا برطانوی حکمراں تقسیم کے خلاف تھے؟ موڈیول یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ برطانوی حکمراں سن 1947 کی تقسیم کے مخالف تھے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تقسیم خود ان کی ڈیوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کا نتیجہ تھی۔ جب سر سیریل ریڈکلف کو پنجاب اور بنگال کی سرحدیں کھینچنے کی ذمہ داری دی گئی تو انہیں صرف 5 ہفتے دیے گئے۔ انہوں نے نئے علاقے کو صحیح طریقے سے جانا، نہ زمینی حقائق دیکھے اور نہ ہی وہاں لوگوں کے مشورے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں لوگ آزادی کے 2 دن بعد بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ بھارت میں ہیں یا پاکستان میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کتابچے نے اس پوری برطانوی سازش کو بہت ہلکا دکھایا اور ریڈکلف کی تصویر کے ساتھ صرف ایک مختصر سی معذرت لگا دی، جیسے سارا قصور صرف ایک شخص کا ہو، جبکہ حقیقت میں یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا۔ جھوٹ نمبر 5، RSS کے کردار پر خاموشی۔ کتابچہ تقسیم کے دوران ہونے والے خوفناک فسادات کی تفصیل تو دیتا ہے، لیکن جہاں مسلم لیگ یا دوسرے گروہوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہیں RSS کے تشدد اور حملوں پر خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ RSS کے کارکنوں نے بھی اس وقت مسلمانوں اور کئی بے گناہ عام شہریوں پر حملے کیے۔ اس کا ثبوت خود سردار ولبھ بھائی پٹیل کی طرف سے دیا گیا، جنہوں نے 11 ستمبر سن 1948 کو RSS کے سربراہ گولوالکر کو خط لکھا، جس میں صاف کہا کہ ہندوؤں کے تحفظ اور بدلہ لینے کے نام پر بے گناہ لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کے باوجود موڈیول میں RSS کے اس خطرناک کردار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ آئیے اب تفصیلی فیکٹ چیک کے بعد سچائی جانتے ہیں۔ BR امبیڈکر نے صاف لکھا کہ ہندو مہاسبھا اور جناح دونوں 2 قومی نظریے پر متفق تھے۔ ساورکر چاہتے تھے کہ ہندو قوم غالب رہے اور مسلمان قوم ہندو قوم کے تابع ہو۔ موڈیول کا اصل مقصد سمجھ لیجیے۔ NCERT کے موڈیول پارٹیشن ہاررز میں یہ جھوٹ پیش کیے گئے کیونکہ یہ منصوبہ ہندوتوا کے حامی مشیل ڈینینو کی نگرانی میں بنایا گیا ہے۔ وہ تاریخ کو بدلنے اور ہندوستان کی جمہوری، سیکولر اور مساواتی تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ سب وزیر اعظم مودی کے امرت کال کے دور میں ہو رہا ہے۔ آئیے اب حکومت کے سوچھتا ابھیان کا بھی صفائی کے ساتھ حقیقی تجزیہ دیکھ لیتے ہیں۔ سوچھتا موڈیول بظاہر صفائی مہم اور معاشرتی ذمہ داری کے بارے میں ہے، تاہم تنقیدی جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں آج بھی کروڑوں لوگ صفائی کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ لاکھوں لوگ اب بھی کھلے میں رفع حاجت یعنی پیخانہ کرتے ہیں، جس سے نہ صرف صحت پر منفی اثر پڑتا ہے بلکہ انسانی وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2014 میں سوچھ بھارت مشن کا آغاز کیا گیا۔ اس کا مقصد شہروں اور دیہاتوں کو صاف بنانا، گھروں اور عوامی مقامات پر بیت الخلا یعنی ٹوائلٹس تعمیر کرنا، شہروں میں جمع ہونے والے کچرے کو صحیح طریقے سے الگ کرنا، اسے ریسائیکل کرنا اور جدید طریقوں سے ٹھکانے لگانا تاکہ ماحول صاف رہے اور بیماریاں نہ پھیلیں۔ سوچھ بھارت مشن اربن کے تحت بیت الخلا کی تعمیر، سڑکوں کی صفائی، کوڑے کی ریسائیکلنگ اور شہروں کو کھلے میں رفع حاجت سے پاک بنانے کے لیے خاص اقدامات کیے گئے۔ اندور، سورت جیسے کئی شہروں نے مثال قائم کی۔ لاکھوں گھروں میں بیت الخلا بنے اور کئی جگہوں پر مکمل طور پر کوڑا اٹھانے کے نظام قائم کیے گئے، لیکن زمینی سطح پر مسائل اب بھی موجود ہیں۔ بیت الخلا بننے کے باوجود کئی لوگ ان کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ ذات پات، روایات، پاکی ناپاکی کے تصورات اب بھی گہرے ہیں۔ خاص طور پر دیہی پس منظر سے آئے لوگ شہروں میں بھی انہی رسم و رواج کے تحت کھلے میں رفع حاجت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایسے گھروں میں جہاں بیت الخلا موجود ہے وہاں بھی 40% لوگ اب بھی کھلے میں جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، خاص طور پر دوران حیض۔ پبلک ٹوائلٹس اکثر گندے، غیر محفوظ اور غیر آرامدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، یا وہ پانی پینا کم کر دیتی ہیں تاکہ واش روم نہ جانا پڑے۔ معذور افراد کے لیے یہ سہولیات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ صفائی کا کام کرنے والے افراد، زیادہ تر دلت طبقے سے تعلق رکھنے والے، اب بھی خطرناک حالات میں کام کر رہے ہیں۔
ان کے لیے نہ مناسب حفاظتی آلات ہیں، نہ تربیت اور نہ ہی سماجی تحفظ۔ مشن کے دستاویزات میں ان کے لیے وعدے تو موجود ہیں، لیکن عملی طور پر بہت کچھ باقی ہے۔ لہٰذا اگرچہ سوچھ بھارت مشن نے ایک جن آندولن یعنی عوامی تحریک کی شکل اختیار کی، لیکن صفائی کے اس مشن کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے ہمیں صرف بیت الخلاء بنانے پر نہیں، بلکہ سماجی سوچ، ذات پات کے نظام، خواتین و معذور افراد کی ضروریات اور صفائی اہلکاروں کی حالت پر بھی بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ یہ صرف صفائی کا مشن نہیں، یہ وقار، برابری، صحت اور انسانیت کا مشن ہے۔ اگر ہم اسے صحیح معنوں میں کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نظام میں گہرے اصلاحات لانے ہوں گے، ورنہ اسے صرف ایک وقتی اسکیم اور چناوی گھوشنا کے طور پر ہی دیکھا جاتا رہے گا۔ اب تک کے تجزیوں پر میں اپنی ذاتی رائے پیش کرتا رہا ہوں، لیکن چونکہ آج کے تجزیے میں نے NCERT کے سودیشی ماڈیول، پارٹیشن ہارر، آپریشن سندور اور سوچھتا ابھیان کی زمینی اور حقیقی صورتحال اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے لیے پیش کر دیا ہے، اس لیے اب رائے آپ کو قائم کرنا ہے کہ نازک حالات میں اپنے بچوں کی تعلیمی سرگرمی پر آپ کو کتنی پینی نگاہ رکھنی ہے، اور یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ نصاب تعلیم کسی قوم کی فکری سمت طے کرتا ہے، اس لیے اسے سیاسی نظریات یا وقتی حکومتوں کے بیانیے کا آلہ نہیں بننا چاہیے۔ تعلیم کا مقصد ذہنوں کو قید کرنا نہیں، بلکہ سوچنے، سوال کرنے اور سچ تک پہنچنے کی جرت پیدا کرنا ہے۔ NCERT کے حالیہ ماڈیولز نے تاریخ کو ایک خاص اینک سے دکھانے کی کوشش کی ہے، مگر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ طلبہ کو تاریخ کے تمام پہلوؤں، متضاد بیانیوں اور حقیقی شواہد تک رسائی دی جائے تاکہ وہ خود حقیقت کا تعین کر سکیں۔ نصاب کو متوازن، تنقیدی اور حقائق پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ علم وہاں پر مان چڑھتا ہے جہاں سوال کرنے کی آزادی ہو، اور وہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے جو اپنی تاریخ کو سچائی کے ساتھ قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ شکریہ۔